Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone is doing well. We are nearly at the end of August. It's the 21st of August now, and very soon we will be nearing the end of the 8th month of this year. And it has been quite a remarkable year, as we have been talking on and off about, as in this has truly been a year when any conventional thinking about anything has been out of the door in every sense and form. I think on the global side, obviously, many of you might be well aware, living through the impact of coronavirus on our daily lives, and the impact it has had on everything, on economies, on countries, tourism, traveling, anything you can imagine across the whole world. It has had a great impact. But it's been a very interesting impact as well. If you think about the current circumstances that we are living in, I was looking through some of the stats on different markets in the world. Many of you might be well aware of it, that interestingly, coronavirus has obviously created a lot of disruption for the airline industry. Many of the airlines across the world, Emirates, Qatar Airways, and many more, they had to shut down their operations. And while the airlines were suffering, the global delivery companies like Amazon, like eBay, and all the companies that actually deliver different things, they've been booming because many people have been living constantly at home. So they've been ordering everything online to get it delivered at their home. So while the airline business has been going down, the delivery business has been going up simultaneously. Similarly, the furniture companies, interestingly, I think while many people had to work from home or they had to modify their home to make adjustments to their living, nearly every single furniture company in the world has been really performing well. The profits have been increasing, sales have been increasing. So it's been a very dual impact. Similarly, I think technology companies, as you would imagine, companies like Facebook, Zoom, Google, Twitter, anything related to any technology firm, apart from technologies that have been massively used across in the business world, they've been performing really well. I think Zoom has been posting some of the most highest increases of revenue as anyone would imagine. Facebook has been increasing their revenue. Twitter has increased its revenue. TikTok has increased its revenue. So while one sector of the businesses and economy and everything else was suffering, the other segment has been pretty much going on the up. So it's been very interesting the way coronavirus has obviously played out on a global scale. But equally, I think some of the recent things that have been happening, quite interestingly, as you would imagine, that in the major news story across the world at the moment, many of you might be following and have seen this already in some way or form, is that the US elections is going to be happening again in November this year. And yesterday, the Democratic Party, the party of Barack Obama and Bill Clinton, the party that always stood against people like George Bush and everyone else, they have announced their new candidate, and their new candidate is going to be Joe Biden, officially announced their new candidate. He was announced some time ago, but he was properly introduced to the world at the Democratic National Convention yesterday. And he was finally nominated as the president nominee for the Democratic Party, who is going to stand against Donald Trump. So it is going to be a competition between Donald Trump and Joe Biden for the 2020 US elections. And I think while everything is happening already, one of the most interesting areas of this year's election has been the debate about US Postal Service so far. And it has come under a lot of pressure from both presidential nominees, especially from Donald Trump, as they've been saying that the postal delivery system of US really needs to perform well to ensure that the ballot papers are delivered to people at their homes. Because of coronavirus fears, many people are thinking that the voter turnout will be very low. People think that not many people will turn out and vote. So everyone is really putting the pressure on the US postal system that the votes or the ballots should be actually posted to people. Every single person in US should receive their ballot via post.
and then they work out whatever the mechanism or delivery mechanism of those ballots will be. So if that happens, it's going to be the first election ever in any history that is purely going to be conducted via a post system rather than people going to the ballot boxes or going to the election booths and casting their votes. So this is going to be a really interesting change. I think we will see how it shapes up in the future. Election is supposed to be in November, but we will see over the coming months, obviously, on how this shapes up and plays up in the wider scenario of the things happening. And I think interestingly, some of the other things that have been happening on a global scale, in quite a turn of events, as many of you might be following it already in some way or form. One of the African countries, Mali, one of the famous African countries that has its city of Timbuktu, that's very well known. It has gone through another coup recently. And as you can see on your screens, probably, the army of Mali went in and they arrested the president and the prime minister yesterday. And they took over the whole country by force. So all the government officials were dismissed, the parliament was dismissed, and army has properly taken over the whole country in Mali yesterday. And it's been on the back of some very, very, as you would imagine, I think some very prominent protests that have been going on against the president, especially the way he handled coronavirus. And I think it was pretty much used as a point of opposition by the major opposition parties in Mali. And they've been trying to get the president to resign in the recent months. But yesterday, after he wasn't moving away or resigning, the army took over. And even though the highest ranking generals took over, there's a coup that is led by some colonels in Mali army who actually gathered enough forces to arrest the president and the prime minister. And they took away all the other government forces as well. So since yesterday, Mali is technically under army rule. And I think interestingly, as many of you might be well aware of the history of Mali as well, Mali was a French colony, and there is a massive presence of French army in Mali as well. And there are some reports that there is going to be a sustained negotiation between French army and the Mali army to see if this coup can go ahead, or the French, as they are calling, that the president should be brought back. So it can go anywhere. There are foreign troops in Mali. The France National Army, French army is there in Mali as well. And there's a lot of UN army in Mali as well, who are fighting what they call it as the terrorists in the north of Mali. But interestingly, the person who's been really leading the charge in Mali is one of the elders in Mali. He's a well-known imam. He's been an imam and a well-known imam in Mali for quite some time. He's Mahmoud Diko is his name, Imam Mahmoud Diko, and he's been pretty much at the center of the protests against the government for quite some months. Obviously, I think the president and the prime minister were pretty much not obliging to the demands of the protesters. They were not worried about whatever happens in the domain or in the approach of all the different things that were happening in Mali. So yesterday, the army took over finally, and it went from bad to worst, as you can call it. That the government has actually fallen down to army now. So it is pretty much the end of scope, as you would imagine, in a certain way for the government in Mali, and we will only see in coming days on whatever happens between the negotiations that is going to take place between the new people in the army and all the old protesters that are pretty much leading the protests for quite some time. So it's been quite an interesting move, and Mali is obviously one of the important countries in essence that it is a big resource area as well. So whosoever controls this area will be pretty much dominating many of the resources as well. In other news, I think some of the things that many of you might have been following in China, we spoke about the floods and the massive amount of rainfall that has been
falling down in China quite recently. And now it has got to the stage that the world's largest dam, the Three Gorges Dam, as it is known, it is it is the largest dam in the world in China. It's now completely full. And as you can see probably on the pictures on the screen as well, that they have to start streaming water out of the dam from the spillways because the world's biggest dam is now full. And as you can imagine, that it has been a massive, massive amount of rainfall that has been happening in there, which has caused a lot of flooding. As you can see, I think some of the cities in eastern China and the central China area, they have been impacted quite badly as well. People had to be moved away from one location to another. And now, as the flood has pretty much hit the dam, many people are worried that if at all, the dam will be able to sustain the flooding as well. So this is going to be a big test of the dam itself. I think it's been there for quite a while now, but now it has flooded and it is going to be losing a lot of water in the Yangtze River. So it is going to become a big major challenge in essence for the Chinese government as well. Closer to Europe, I think one of the news stories that's been dominating pretty much everything is the increase in coronavirus cases across Europe again. And some of the more affected areas, obviously, Spain has been the worst affected area previously after Italy in Europe. And now Spain is seeing a second wave of virus cases increasing quite massively. If you see the numbers that have been really put up, I think leading up to the week of the 18th August, Spain is getting more than roughly about 80 to 90 cases per 1,000 people living in the country, which is again the highest in many of the European countries. You can see that UK is pretty much on the flat trajectory. Cases that were increasing about a week or 2 weeks ago, they have become somewhat flat again. They are not increasing as massively. But France see a major rise in the recent weeks, and Spain has been increasing for quite a while now. I think Spain is really going up in the number of cases as well. So it is going to be a very, very difficult scenario for the country to see how they are able to manage the second wave of coronavirus, if they are going to go back into a lockdown or if they are going to implement some targeted lockdowns, as it has been so far announced, that they might actually be locking down some parts of Spain rather than the whole country again. But again, this is something yet to be decided, and only once there will be some more studies and some more research into why the number of cases are rising again in Spain and across Europe, then probably the next steps will be coming out and some discussions will happen on why the number of cases are rising again and what potential solutions that the government can take in. And equally, I think, interestingly, as many of you might have been following the stories from Pakistan as well, that the number of cases in Pakistan have been really dropping for a consistent pace now for over a month from the peak Pakistan had back in June. The number of cases have been really dropping down. Many people have been researching on the reasons behind that, and many people have been looking to see how the model that was applied in Pakistan can be probably tested somewhere else. But so far, I think the key thing that the research has been really suggesting is the age factor in the country. And this is a highly interesting area of research that has been recently published out. And as you would imagine, I think this is something that many of the, not only Pakistan, but many of the Islamic countries across the whole region are pretty prominent about. And I think the research that has been pointing out is the average age of Pakistani national is about 22 years old. So if you imagine that the whole country of about 200 odd million people in the country, the average age of any Pakistani is about 22 years old. And if you compare it to the average age in UK, it's 41 years old in UK. And I think that's one of the core reasons that the researchers are pointing out, that the majority of the Pakistani population is based on people below the age of 65. Only less than 4% of this whole 200 million is above 65 years of age. So you can imagine, I think this is researchers saying is one of the main reasons why the coronavirus cases in Pakistan didn't really pick up massively. And after the initial increase in cases,
the virus is somewhat finding it harder to spread across the country in a large scale, because majority of the population is based on very young people. And as the research has so far been pointing out, that young people tend to suffer a bit less from coronavirus compared to people who are above the age of 50 or 60, where the risk is much higher. So more than any other government factors or any way of the social distancing, I think so far the research that has been pointing out is it's primarily because of the younger population of Pakistan that the coronavirus hasn't really picked up. It's quite similar to the results that actually are coming out from India as well, for example. Wherever the cities have a larger population of younger population, cities like Hyderabad, cities like I think some of the Agra and some of the smaller cities where the population is slightly younger, the number of cases haven't increased as such as compared to Delhi and Mumbai, where there is a slightly larger number of older people in the wider population as well. And I think that's quite a incredible thing if you think about it, that these are the places where probably the health system is not equipped to manage any large number of virus cases coming through. So it's been, again, a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala to a certain degree that the age profile of the population has definitely helped in ensuring that there isn't a major impact on a global scale. And I think one of the biggest, obviously, news items that's been happening and quite circulating in the recent days is obviously the issue around Israel and the way United Arab Emirates obviously announced that they are going to continue with a certain degree of alignment and a peace treaty with Israel. And some of the other countries in the region, in the Gulf, like Oman, also announced quite similarly that they are going to go ahead and start to build their relationships with Israel. But again, I think on the virus sense, it's really divided the Gulf and the Middle East to a certain degree. And one of the most interesting things, as you can see on the BBC website at the moment as well, Mike Pompeo, who is the foreign minister, the first minister in the United States, he gave the statement this morning that many of the European countries are siding with the Ayatollahs, and he's pointing obviously towards Germany and France, who have been really pushing United States to continue with the peace discussions with Iran and do not stop the nuclear treaty that Iran signed up with all the powers. So again, I think there is a very strong push from United States, countries like UAE, and probably Saudi Arabia to a certain degree as well, in building better relationships in the region with Israel. And they see Iran as the major threat. And Pompeo is even pretty much threatening the US, UK, and kind of European countries that they should not support Iran anymore. I think I shared some of the recent issues around Iran and how US actually took over many of the ships that were carrying oil into countries such as Venezuela. And they said that because Iran is under sanctions, Iran cannot supply oil to any other country. So they took action and seized many of the ships in that case as well. So this is an ongoing story. This is going to be pretty much defining the future of not only probably Middle East, but many of the countries that are linked so heavily to the foreign policy and the wider strategic relationships that exist between Middle East and the neighboring countries such as Pakistan, India, Iran, Afghanistan, even China, on how the future of this area will really develop in the future. So these were some quick updates that are happening all across the world. And I think we regularly obviously have Nizamuddin Ghori, who comes in and speaks and discusses the teachings from the Quran as well. So Nizam bhai is with us. Nizam bhai, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है, बिल्कुल खैरियत। तो आप पेश करें महफिल में। आज तो फिर शायद मगरिब शायद जल्दी हो जाए, तो देखते हैं अगर मगरिब हो गई तो फिर दुआ भी करा लिएगा, वरना फिर थोड़ा सा और उसको बुक कंक्लूड कर देंगे इंशाल्लाह। मैं आपको फिर बता दूंगा, अगर मगरिब हो जाती है तो फिर दुआ पे इख्तिताम कर देंगे साथ इंशाल्लाह। ठीक है, चलें आप पेश करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम सूरह फुसिलत या सूरह हामीम सजदा जो कुरान मजीद की 41वीं सूरत 41 सूरा है, इसके 6th रुकू को हमने स्टार्ट किया था और इसके
چند آیتیں ہم نے پڑھی تھی، آج بھی اس کی انشاءاللہ 4 آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا عندي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 49 to 52۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے۔ اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقع میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا، حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اس سے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ تو یہ تھی آج کی ان آیتوں کی تفسیر۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ان آیتوں کا ترجمہ انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے آیتوں میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے، یعنی کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈرایا تھا، ان کو وارننگ دی تھی، کہا تھا کہ دیکھو کس طرح سے ہم نے موسیٰ کو بھی اس طرح کی کتاب دی تھی اور لوگوں نے اس کو بھی چھٹلایا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ پرانے اپنے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ان کی جو قوم نے جو بدی کی تھی، وہ جو بدی ہے اس کا وبال ان کی قوم پر پڑا، اور آج تم جو لوگ کر رہے ہو اس کا وبال تم پر پڑے گا۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک ڈھارس بھی بندائی گئی کہ جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، جو بدی کرے گا وہ اس کا وبال اسی پر رہے گا، تمہیں اس سے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اسی کا کنٹینیوشن ہے آج کی بھی آیتوں میں، تو آج ہم اس کی تفسیر پڑھ لیں گے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا۔ بھلائی سے مراد ہے خوشحالی، کشادہ رزق، تندرستی، بال بچوں کی خیر وغیرہ، اور انسان سے مراد یہاں نوع انسانی کا ہر فرد نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو انبیاء اور صلح بھی آ جاتے ہیں جو صفت سے مبرہ ہیں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، بلکہ اس مقام پر وہ چچورا اور کمزور انسان مراد ہے جو برا وقت آنے پر گڑ گڑانے لگتا ہے اور دنیا کا عیش پاتے ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ نوع انسانی کی اکثریت اسی کمزوری میں مبتلا ہے، اس لیے اسے انسان کی کمزوری قرار دیا گیا ہے۔ اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، یعنی یہ سب کچھ مجھے اپنی اہلیت کی بنا پر ملا ہے اور میرا حق یہی ہے کہ میں یہ کچھ پاؤں۔ انسان کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا،
حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، یعنی ہماری اطاعت و بندگی سے منہ موڑتا ہے اور ہمارے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھنے لگتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اس مضمون کی متعدد آیات اس سے پہلے قرآن مجید میں گزر چکے ہیں۔ اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے مولانا نے اس کو جو دوسرے اس کے صورتوں کے حاشیوں میں بیان کیے، جیسے سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ بنی اسرائیل، سورہ روم، سورہ زمر، یہ بہت جگہ قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر ہے کہ کس طرح انسان اپنی مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے، اور جب جیسے ہی اس کی مصیبت چلی آتی ہے تو وہ کس طرح اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محض اس خطرے کی بنا پر ایمان لے آؤ کہ اگر کہیں یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا تو انکار کر کے ہماری شامت نہ آ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سرسری طور پر بے سوچے سمجھے تم انکار کر رہے ہو اور بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہو اور خواہ مخواہ کی ضد میں آ کر مخالفت پر تل گئے ہو، یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ تم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ تمہیں اس قرآن کے خدا کی طرف سے نہ ہونے کا علم کی ہو گیا ہے، اور تم یقین کے ساتھ یہ جان چکے ہو کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا۔ ظاہر ہے کہ اسے کلام الہی ماننے سے تمہارا انکار علم کی بنا پر نہیں بلکہ گمان کی بنا پر ہے، جس کا صحیح ہونا اگر بادی النظر میں ممکن ہے تو غلط ہونا بھی ممکن ہے۔ اب ذرا ان دونوں قسم کے امکانات کا جائزہ لے کر دیکھ لو۔ تمہارا گمان فرض کرو کہ صحیح نکلا تو تمہارے اپنے خیال کے مطابق زیادہ بس یہی ہوگا کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں ایک سا رہیں گے، کیونکہ دونوں ہی کو مر کر مٹی میں مل جانا اور آگے کوئی زندگی نہیں ہے جس میں کفر و ایمان کے کچھ نتائج نکلنے والے ہوں گے۔ لیکن اگر فی الواقع یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور وہ سب کچھ پیش آ گیا جس کی یہ خبر دے رہا ہے، پھر بتاؤ کہ اس کا انکار کر کے اور اس کی مخالفت میں اتنی دور جا کر تم کس انجام سے دوچار ہوگے۔ اس لیے تمہارا اپنا مفاد یہ تقاضا کرتا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی چھوڑ کر سنجیدگی کے ساتھ اس قرآن پر غور کرو، اور غور کرنے کے بعد بھی تم ایمان نہ لانے ہی کا فیصلہ کرتے ہو تو نہ لاؤ، مگر مخالفت پر کمر بستہ ہو کر اس حد تک آگے تو نہ بڑھ جاؤ کہ جھوٹ اور مکر و تلبیس اور ظلم و ستم کے ہتھیار اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کرنے لگو، اور خود ایمان نہ لانے پر اکتفا نہ کر کے دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے پھرو۔ تو یہ تھی آج کی ان 4 آیتوں کی مختصراً تفسیر۔ تو انشاءاللہ اس کی اور 2 آیتیں بچی ہوئی ہیں، اس کو ہم کل کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سورہ فصلت اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑی نوازش، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں، رحمتیں، اس کا نور عطا فرمائے۔ آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں رکھے، سلامتی رکھے۔ انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ السلام۔ جی ناظرین محترم، آپ نے ہمارا قرآن کا درس کا سلسلہ سنا، اور اس سے پہلے آپ نے کرنٹ افیئرس کے اوپر روحان شمس سے آپ نے تجزیہ سنا۔ تو مغرب کے وقت تک انشاءاللہ آپ مجھے برداشت کرنا پڑے گا آپ کو۔ میں کل اپنی گفتگو کر رہا تھا، اور عنوان تھا اس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل میں کل یکم محرم تھی، آپ کو پتہ ہے، اور یہ وہ دن تھا کہ جس میں اس جلیل القدر انسان کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ اور یہ حقیقت یہ کہ وہ یعنی اشخاص میں سے وہ شخص تھے یہ کہ جن کے بارے میں یعنی تاریخ دان یہ کہتے ہیں، یورپین تاریخ دان محققین جو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر ملتا تو شاید دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہ بچتا کہ جہاں اسلام نہ پہنچ پاتا۔ اور حقیقت یہ کہ عمر فاروق کے دور کے اندر یعنی آدھی معلوم دنیا کے اندر اسلام پہنچ چکا تھا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم شان بندے تھے، اور ایسی یعنی کہ صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا کہ آپ دیکھیے نا کہ جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارے سے کہیں
کہ نبی تم اس شخص کے بارے میں دعا کرو کہ یہ اسلام قبول کر لے، اور دعا بھی تم اس طرح قبول کہو کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اس شخص کے ذریعے طاقت دے، یعنی اس شخص کو طاقت نہ دے بلکہ اسلام کو اس شخص کے ذریعے طاقت دے۔ اور یہی واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ پروردگار عالم اسلام کو عمر سے طاقت دے، اور عمر کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ اور قبول اسلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت عمر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسلام لانے سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، اور بس نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح شہید کر دیں۔ اور واقعی یہی آتا ہے کہ ایک مرتبہ تلوار سونت کے نکلے اور اس ارادے سے کہ آج تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دوں گا، اور چلے تو راستے میں جو لوگ ملے، ایک صاحب جو سب سے پہلے ملے، انہوں نے پوچھا کہ عمر خیریت تو ہے؟ آج کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں غضب ہے اور تلوار تم نے میان سے نکالی بھی ہے اور سونتی بھی ہے، کیا وجہ ہے، خیریت؟ تو نے کہا کہ آج میرا ارادہ جو ہے محمد کو ختم کرنے کا ہے، آج میں وہ جڑی ختم کر دوں گا کہ جس کے ذریعے سے یہ اسلام یہاں پر پھیل رہا ہے اور ہر گھر میں جو ہے وہ پہنچتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اس پر انہی صاحب نے کہا کہ تم کہاں چلے ہو، اپنے گھر کی تو ذرا خبر لو کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہیں اور تمہارے بہنوں بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، اسلام تو تمہارے اپنے گھر میں خود داخل ہو گیا ہے، تم کہاں چلے ہو؟ اور تو عمر جو تھے یہ سن کر جو ہے وہ غصے میں آ گئے، اور وہیں سے وہ پلٹ کر اپنے گھر پہنچے، دروازہ کھڑکڑایا، اور دروازے کے کھڑکڑانے سے پہلے ہی انہیں قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے سننے کی آواز آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام رضوان صاحب، ماشاءاللہ ہمارے دوست احباب بہت باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش خرم رکھے۔ ابراہیم صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت دور سے ماشاءاللہ آصف مسعود ملک صاحب بھی بہت دیکھتے ہیں اور بہت پیارے انسان ہیں، بہت پیارے دوست ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ سونیا بھی آئی ہوئی ہیں، سونا ساقی بھی آئی ہوئی، بہت دن کے بعد آئی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان سب کو خوش رکھے، جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور جو لوگ بعد میں دیکھتے ہیں اور جو لوگ ریکارڈنگ ہماری دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی میں رکھے، سب کو خوش و خرم رکھے، نصیب کہ ان کو، ان کی فیملیز کو، ان کے تمام بلوڈ لوگوں کو اور ان کے پیچھے تمام گھر والوں کو، بیک ہوم میں بھی سب کو اللہ تعالیٰ سلامتی کی خبریں دے، خوشیوں کی خبر دے، اور سب کو تکلیفوں سے، آزاریوں سے، سب سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ عمر جو ہے وہ وہیں سے پلٹتے ہیں اور اپنے گھر پہنچتے ہیں، اور گھر پہنچنے کھٹکھٹانے سے پہلے جو سنتے ہیں وہ آواز قرآن پاک کے پڑھنے کی اور قرآن پاک کو پڑھانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ان کے غضب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہہ رہے اور فوراً غصے میں انہوں نے اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ تم نے یہ اسلام کیسے قبول کیا؟ اب ظاہری بات ہے، اسلام تو ایسی چیز ہے، اصل میں ایمان تو ایسی چیز ہے نا کہ جس کے دل میں یہ جب داخل ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے نکلتا نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی روحانی اور ایسی کہنا چاہیے کہ جسمانی اور ایسی وہ طاقت ہے کہ جو حقیقت میں اگر بندہ مومن اس کو اختیار کر لے اور صحیح معنوں میں اختیار کر لے دل کی گہرائی کے ساتھ، تو وہ جان دے دے گا، لیکن کبھی بھی وہ ایمان سے پلٹے گا۔ تو یہی حال حضرت عمر کی بہن جو تھی، فاطمہ ان کا نام تھا، ان کا تھا۔ جب وہ اچھی خاص ان کو زدوکوب کیا، وہ بری طرح ان کو پیٹا، یہاں تک کہنے کہ خون نکل آیا۔ انہوں نے کہا عمر یہ یاد رکھو کہ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو خون تمہارے اندر ہے وہ خون میرے اندر بھی۔ اگر تم دشمن اسلام ہو تو میں پھر دوست اسلام ہوں۔ تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا کہ میں جان دے دوں گی، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ ایمان دل میں داخل ہو گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے شہادت دے دی ہے، اب اس کو وہ واپس لینے والے ہم لوگ نہیں۔ اصل جب بہن کی اس کی استقامت کو دیکھ کے اور بہن کی باتوں کو دیکھ کے، جرت مندانہ بہنوں ایمان والی باتوں کو سن کر اور ان کا خون دیکھ کر، ان کے خون بہرحال مارا تھا نا، خون نکل آیا تھا، تو بہرحال ان کا دل جو پگھل گیا اور ہاتھ انہوں نے روک دیا اور سوچ میں پڑ گئے کہ آخر کیا چیز ہے یہ کیا وہ جذبہ ہے اصل میں کہ جو ان لوگوں کے دلوں میں داخل ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مستقل بلال کو میں نے تپتی ہوئی ریت کو پڑے دیکھا ہے، میں نے خباب بن الرت کو دیکھتے ہوئے انگاروں کو پڑا دیکھا ہے، میں نے سمیوں کی چیخیں میں نے سنی ہے شہادت شہید ہوتے ہوئے، میں نے پورے آل یاسر کے پورے خاندان پر ظلم و ستم کیے ہیں، ابو جہل نے وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ یہ سارے ظلم و ستم انہوں نے بڑے ہنس کر برداشت کیے ہیں، اور یہ
اپنے مقصد سے، اپنے مشن سے، اور جو کلمہ انہوں نے پڑھا ہے اس سے وہ باز نہیں آ رہے. تو سوچ میں پڑ گئے، چپ ہو کے چپ ہو گئے. ایک چپکی سی ان کو لگ گئی، اور پھر بہن سے اپنے کہا کہ آخر بات کیا ہے، یہ کون سا کلام ہے جو تمہارے دلوں پہ ایسا اثر کرتا ہے؟ اچھا ذرا تم مجھے سناؤ تو ذرا یہ کلام، میں بھی دیکھوں اس کو. بہن کہتی ہے ایسا نہیں سناتے ہیں اس کلام کو، یہ پاک اور صاف کلام، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ مالک کائنات کا پاک کلام ہے. اس سے پہلے تم کو پاکیزگی اختیار کرنا پڑے گی. جاؤ تم غسل کرو، اور غسل کر کے پھر تم آؤ ہمارے پاس. تو عمر سنتے ہیں بات کو، چلے جاتے ہیں. اپنی گھر تھا، ظاہر بہن کا گھر تھا. غسل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں تو اب تم سناؤ، تو یہ کون سا کلام ہے جس نے تم لوگوں کی دل کی دنیا کو بدل دیا؟ تو جو ان کے استاد جو تھے، جو سب قرآن پڑھا رہے تھے، وہ بھی سب موجود تھے، لیکن چھپ گئے تھے. انہوں نے اپنے استاد کو بلایا اور خود بھی بیٹھی، اور پھر قرآن پاک کی کچھ آیات کو پڑھ کے سنائی گئی. بس تو قرآن تو ایسی چیز ہے نا سر میں، کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کا اثر انسان اگر لینا چاہے بہت زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو سے بتا رہا ہوں، آج ہی میں ایک صاحب کی پوسٹ پڑھ رہا تھا تو ان کا مجھے بہت اچھا لگا کہ قرآن کو اصل میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننا بھی چاہیے. اس کے جو نا صوتی اثرات اس کے اپنے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا پاکستان کے اندر بھی میں نے بہت مشہور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور واقعی اس کے قرآن کے تو دیکھیں نا ہر لحاظ سے ایک اللہ کا معجزہ ہے اصل میں قرآن پاک. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا، لیکن قرآن پاک تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی عظمت کا، جس کی شفا کا، اور جس کے فائدوں کا ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو جیسے وہ کلام سنایا تو عمر کی دنیا تو بدل گئی. ان کی بھی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے، اور کہا کہ بس اچھا بتاؤ کیسے ایمان لے کر آتے ہیں؟ ان کا کچھ نہیں، چلو. اور چلتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے سامنے ہم شہادت دیں گے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. چلتے ہیں وہاں سے پورا عمر، اور چلتے ہیں جب یعنی دار ارقم کے پاس پہنچتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دار ارقم ایک جگہ ہے جو ابھی بھی اگر آپ جائیں گے مکہ تو آپ کا تو حرم کا حصہ بن چکا ہے اصل میں. اگر آپ کو ایک جگہ آپ کو بورڈ پر دیکھنے گیا تھا، ایک بورڈ ایک نظر آئے گا کہ یہاں دار ارقم تھا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے. ایک طرح کا یہ ایک سینٹرل آفس بنا ہوا تھا اصل میں اس تحریک کا، اس مشن کا. تو عمر وہاں جب پہنچتے تھے، قریب پہنچتے ہیں، تو لوگ صحابہ کرام کو خبر ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس عمر آ رہے ہیں اور تلوار ان کے پاس ان کے لگی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی سکون اور اطمینان کی خبر دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں. حضرت حمزہ جو تھے ایمان لا چکے تھے اس وقت تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور وہ بھی ایک بہادر انسان تھے. ان کے ایمان لانے کا واقعہ الگ ہے، جو کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آنے دو عمر کو، میرے پاس بھی تلوار ہے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دفتر کے جو دروازہ ہے اس کے پہ کھڑا ہوں. اگر اچھے ارادے سے آئے تو پھر انہیں چھوڑ دوں گا، اور ان کے ارادہ میں بھاؤ جاؤں گا. اگر وہ کسی غلط ارادے سے آئے تو ان کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی. جب دیکھتے ہیں قریب آتے عمر تو لوگ دیکھتے ہیں، صحابہ کرام دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کا تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. صرف یہ چہرہ بتلا رہا تھا کہ یہ کسی انتقام لینے والے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی کافر و زندیق کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی دشمن کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نادم کا چہرہ ہے، یہ ایک ندامت سے بھرے ہوئے آنسو لے کر آنے والے شخص کا چہرہ ہے، یہ ایک ایمان والے کا چہرہ ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں ایمان سے چہرہ بدل جاتا ہے، یقین نہیں ہے. میں نے کئی تجربے کیے، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، جو ریوارڈ ہوئے ہیں، آپ یقین کریں کہ کلمہ پڑھانے سے پہلے ان کا چہرہ دوسرا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کا چہرہ بالکل بدل گیا، ان کے چہرے میں روشنی آ جاتی ہے. یقین کریں ان کے چہروں کی رنگت کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اصل میں. یہ ایمان اصل میں معمولی چیز نہیں ہے، اس میں جس کی ہم قدر نہیں کرتے، جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہماری رگوں کے اندر ہے، ہمارے خون کے اندر جو گھوم رہا ہے اصل میں، اس کی قدر و قیمت کا احساس اگر ہمیں ہو جائے تو پھر کیا بات ہے اصل میں. تو داخل ہوتے ہیں اور پھر نعرہ تکبیر کر خود نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی ایسا زبردست مسلمان نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب حرم کے قریب کے جو پہاڑ ہوتے ہیں اس سے وہ گونج اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک بیٹھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے ان کو
کلمہ پڑھواتے ہیں اس کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس عمر کیا ایمان لے کر آ گئے، مسلمانوں کو ایک طاقت مل گئی۔ اس کے بعد عمر نے کہا خود کہ آج سے آپ لوگ یہ نماز جو آپ یہاں پڑھتے ہیں چھپ کر، اب یہاں نہیں پڑھیں گے، صحن کعبہ کے اندر جا کے پڑھیں گے، کفار کے درمیان میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے، اور کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر بولے۔ کسی کی ہمت انشاءاللہ نہیں ہوگی کہ جو آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ عمر موجود ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کھل کر جا کے خانہ کعبہ کے صحن کعبہ کے اندر مطاف کے اندر جب پہلی دفعہ نماز پڑھی، کھل کر پڑھی، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی۔ وہ اپنے واقعات بعد میں بتاتے ہیں ایمان لانے کی، بتاتے ہیں کہ ہم یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کا جو کلام تھا اس کے سننے کے بعد ہم لوگ بہت شوقین تھے۔ بظاہر مخالفت کرتے تھے، لیکن یہ کلام کہیں کہیں سے جو دل میں پڑتا تھا نا، حقیقت یہ ہے کہ دل کی دنیا بدلتا تھا۔ اگر آپ قرآن کریم کی خاص صورت ہے کہ اس کا مطالعہ کیجیے، آج سورہ طٰہٰ کا ذکر ہے یا ایک جگہ اور آیا ہے، سورہ قمر میں کس جگہ کس تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا میں، کہ جس میں عمر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے کے لیے چپکے سے آپ کے پیچھے پیچھے گیا، آپ کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی کے اندر سب سے چھپ کر خانہ کعبہ کے قریب گئے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کے، اور جو ظاہر بات اس وقت ان کو نہیں پتا کہ میں ہاتھ باندھ کر اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں آج یہ سنوں۔ تو عمر کہتے ہیں کہ میں بھی چھپتا چھپاتا دوسری سمت سے داخل ہوا اور خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپتا چھپتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور غور سے کان لگا کر ان کے اس کلام کو سننے لگا کہ وہ کیا پڑھ رہے۔ تو جب میں نے سنا تو مجھے شک ہوا کہ یہ تو بڑے شاندار الفاظ ہیں، یقیناً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، اور یہ شاعری شکل کر رہے ہیں، پوئٹری کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو یقین کریں فوراً اللہ کے نبی نے تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کوئی آیت نازل کی، وما هو قول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو عمر کہتے ہیں میں ڈر گیا، اور ڈر گیا دل کے اندر، اور یہ سوچنے لگا کہ یہ تو شاعر بھی ہے اور ساتھ میں کاہن بھی ہے۔ کاہن ہوتا ہے کہ جو سامنے والے کے دل کی بات کو سن لے اور سمجھ لے۔ تو یہ جب دوسرا خیال عمر کے دل میں آیا، انہوں نے کہا کہ یہ شاعر کے ساتھ کاہن بھی ہے۔ تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی جو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وما قول کاہن، کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ عمر کہتے ہیں پھر تو میرا خوف کے مارے بران ہو گیا، اور میں وہاں سے بھاگا ہوں، وہاں سے چھپتا چھپا کہ نہ جانے کہ یہ تو جادوگر ہیں، کیا ہے یہ۔ تو اس طرح اور بھی مواقع پر، یعنی ان سبوں کے جتنے کفار مکہ تھے، ان کے کانوں کے اندر جو قرآن کریم کی مختلف قسم کی آیات تھوڑی تھوڑی کہیں سے پڑتی چلی جا رہی تھی، اور کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ ان کے دلوں پہ اثر ہو رہا تھا ان کا۔ اسی طرح عمر پہ بھی اثر ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے فیضیاب کیا، اسلام سے ان کو طاقت دی، اور ان کو اسلام میں طاقت دی، دونوں نے دوسرے کو طاقت دی۔ اور اس کے بعد یہ ایسے صحابی تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں۔ اتنی اہمیت تھی، اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جس کو عمر نے جو مشورہ دیا، خود اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید کی۔ واقعات بھرے ہوئے ہیں کتابوں سے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کا دن جو ایک دن نہ منایا جائے، بلکہ مسلسل ان کا تذکرہ کیا جائے، اور ان سے ایمان کی حرارت حاصل کی جائے، اور اپنے دل کے اندر ایمان کو جگایا جائے، ایمان کی جوت جگائی جائے، اسلام سے محبت کی جائے، اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، صحابہ کرام سے محبت کی جائے، اللہ کے دین سے محبت کی جائے، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم جدوجہد کریں، کوشش کریں، لوگوں تک اپنی بات جتنا پہنچا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دعا کر لیتے ہیں، اپنا دعا پہ اختتام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عارف صاحب کی تشریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ حرمنا بالقرآن العظیم، اللہ قرآن کی وجہ سے ہم پہ رحم فرما۔
ورزقنا تلاوت وانا اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کو صبح شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ذکرنا منہما نسینا، اللہ ہم جب بھول رہے ہیں تو ہم کو یاد دلا دے. وعلمنا منہما جہلنا، اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پہ نہ سمجھ سکیں تو ہمیں اس کا علم عطا فرما دے. وجعلوا لنا حجۃ یا رب العالمین، اللہ قیامت کے روز قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دینا، ہمارا وکیل بنا دینا، ہم پہ رحم فرما دینا. پروردگار عالم ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما. اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ہم پہ رحم و کرم فرما. اللہ ہمیں کرونا وائرس سے بچا. تمام ہمارے دوستوں کو، احباب کے، سرکل کے ساتھیوں کو، دیکھنے والوں کو، بعد میں دیکھنے والوں کو، ریکارڈنگ دیکھنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ سب کو کرونا وائرس سے بچا، سب کو بیماریوں سے بچا. پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے. اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما. جو مالی پریشانیوں میں اللہ ان کی مالی پریشانی دور فرما، اور جو جس قسم کی جو پریشانیاں ہیں اللہ ان سب کی پریشانی دور. اللہ ہمارے ذکی اور صدیق کے ساتھ بیمار ہیں جو ہمارے منگل کے روز ہمارا پروگرام کرتے ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما. ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ رب العالمین. ان سے فائدہ اٹھانے کی، اٹھاتے رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرما رب العالمین. ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما، ہماری دعوت کو عام فرما، ہماری جو ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے اس میں برکت عطا فرما. ہم کو زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جو موت دے تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ کیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا. یاد دیجیے. اللہ حافظ.